नहमदुल्लाह अल-अज़ीम व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। कौम के अंदर दो तरह के तबके आजकल वजूद में आए हैं। एक तो पहले से ही वजूद में मौजूद है, एक नए सिरे से इस कौम के अंदर सर उभारने लगा है। एक तो वो कि जिसे अंधी तकलीद करनी है, जिसे बस ये मानना है कि फ़लाँ साहब ये अल्लाह के वली हैं या फ़लाँ कब्र के अंदर अल्लाह के वली रहते हैं, अब उनकी पूजा करनी है। अब उसे इस बात से कोई सरोकार नहीं कि उसकी ज़रूरियात को अल्लाह तबारक व तआला पूरा कर सकता है कि नहीं कर सकता है। उस वली के अंदर, उस कब्र के अंदर कोई वली मौजूद है भी कि नहीं है। उस कब्र के अंदर जो वली है वो उसकी ज़रूरियात को पूरी कर सकता है कि नहीं कर सकता। बस उसे तो अल्लाह तबारक व तआला की हुक्म उदूलियाँ करनी है, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की ख़िलाफ़ वर्जियाँ करनी हैं। उसे तो बस कब्र की पूजा करने से मतलब है, उसे तो बस उस पर चराग़ां करने से मतलब है, उसे तो बस उस पर चादरें चढ़ाने से मतलब है। मुझसे कोई कहे कि ये काम गलत है, कुरान करीम के अंदर इसकी ममानियात आई है, अहादीस के अंदर इसकी ममानियात आई है, तो वो इस बात को नहीं सुनता, बल्कि वो ये कहता है कि हमने तो अपने बाप दादाओं को इसी तरीक़े से करते हुए देखा है। एक दूसरा तबका भी वजूद के अंदर आया है। उस तबके ने एक नया काम शुरू किया है। जब उन्हें कोई बात समझाने के लिए बैठो, उन्हें कुछ बताना शुरू करो, तो फिर वो ये कहते हैं कि भाई इसका क्या हवाला है। ये एक लफ्ज़ सीख लिया, उन्हें मालूम नहीं है हवाला क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ नहीं होती। उन्हें तो बस इससे गर्ज़ है कि सामने वाले से बस एक लफ्ज़ कहना है कि इसका हवाला क्या है। किस चीज़ का हवाला मांग रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता होता, और अगर उन्हें हवाला दे दिया जाए तो वो क्या करेंगे उन्हें नहीं मालूम। मिसाल के तौर पर मैं पढ़ूँ आयत करीमा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। और कहूँ कि यह आयत करीमा कुरान करीम के अंदर लिखी हुई है, मैं इसका मतलब भी समझाऊँ तो वो कहेंगे बताओ जी हवाला कहाँ है। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी है तो उसे इस आयत करीमा के हवाले की ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उसे चाहे कितने ही हवाले दे दिए जाएं, कितनी ही आयत नंबर बता दी जाएं, कितना ही सफ़ा नंबर बता दिया जाए, उसे इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। वो ये नहीं समझते, बस उन्हें तो उठाकर हवाला मांगना है। और हवाला करने वालों की एक छोटी सी क्लिप आप ये समाअत फरमाएं, फिर ये बताएं कि हवाले की अब क्या मजबूती है। तो सुलह सब तो हुई है। ये कहते हैं जी शराइत बताएं। हम कहते हैं शराइत तो मुसलमानों के मौरखीन ने लिखी हैं, वो कहते हैं जी सनदें पेश करें। भाई अगर आप इस तरह सनदें मांगेंगे तो हम कई वाकयात की इसनाद हदीस की किताबों से तो नहीं दिखा सकते, लेकिन ये वो चीजें जो एग्रीड अपॉन चल रही हैं। जहां तक तारीख का ताल्लुक है तो तारीख दानों ने बड़ी मेहनत की, हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन उन्हीं बुजुर्गों ने हमें यह बात सिखाई कि बगैर किसी की सनद के हदीस को कबूल ना किया जाए, और हदीस में सनद भी मिले तब भी उसको सही और ज़ईफ और मौजू का फर्क करना है। तो जब हदीसें नहीं ली जाएंगी सनद के बगैर और सनद की सेहत के बगैर, तो अकवाल जो वाक़या करबला के बारे में है या यजीद के बारे में है या बनु उमैया के बारे में है, वो बगैर सनद के कैसे लिए जा सकते हैं। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं बगैर सनद के कबूल करते, हालांकि हमें कहा जाता है ये हदीस है। तो हम इन लोगों की, ऐरे गैर लोगों की बातें किस तरह बगैर सनद के कबूल कर लें? कभी नहीं करेंगे। यही हमारे मुहद्दिसीन रहमहुमुल्लाह ने हमें दर्स दिया है। वाक़या करबला पर मुस्नद किताब को बताएंगे, बहुत लोगों ने सवाल किया। आज वाक़या करबला मैंने शेख जुबैर साहब से भी कहा था, उन्होंने मुझे बताया कि तारीख दमिश्क जो है सबसे बड़ी तारीख की किताबों में से है, इब्न असाकिर की। उसमें काफी रवायतें हैं, लेकिन वो कहते हैं इब्न असाकिर तारीख दमिश्क, तो ये इब्न असाकिर भी से कहते हैं।
اور اس کے اندر موجود ہے، اس طریقے سے تاریخ الخلفاء میں بھی، لیکن اب ان کی سندیں پرکھنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ صلح حسن ان کے گاٹے میں فٹ ہوئی تھی تو یہ سندوں کے چکر میں پڑ گئے، سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی۔ اچھا، یہ متع کے دو ریفرنسز دیے جاتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ امام حسن علیہ السلام سے یہ لوگ متع ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو مطلاق کہا جانے لگا تھا، وہ طلاقیں بہت زیادہ دیتے تھے۔ جھوٹ ہے یہ، امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کو ملائن کیا گیا ہے اور کہا گیا جی 100 شادیاں کی ہوئی تھی۔ جلال الدین سیوطی نے بے سند روایتیں لکھی ہیں نا جی، جلال الدین سیوطی صاحب نے تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ چونکہ صلح حسن ان کے گاٹے میں فٹ ہوئی تھی تو یہ سندوں کے چکر میں پڑ گئے، سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی۔ وہ جلال الدین سیوطی نے جو نبی علیہ السلام کی وفات کے آلموسٹ 900 سال بعد آئے، 911 ہجری میں فوت ہوئے، ایک بے سند روایت نقل کر کے اس امت کو فطرے میں ڈال دیا، اور لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ روایت موجود ہے، اور روایت کی سند مانگے تو سند کوئی بھی نہیں۔ بخاری جو ہم کہتے ہیں نا، بخاری اور مسلم دونوں صحیحین ہیں، اس سے مراد ہے اس میں جو نبی علیہ السلام کے ریفرنس تک جتنی حدیثیں سند سے ہیں وہ صحیحین ہیں، وہ صحیح روایتیں ہیں۔ باقی جو چیپٹرز کی ہیڈنگ میں بعض اوقات بے سند اقوال ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اصول محدثین پر بات ہونی چاہیے، بات ثابت بھی ہو، جھوٹا تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے اوپر الزام لگا دیتے، تو حق بات وہ ہے جو سند کے ساتھ ثابت ہو۔ تو صلح حسن تو ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہیں جی شرائط بتائیں، ہم کہتے ہیں شرائط تو مسلمانوں کے مورخین نے لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی سندیں پیش کریں۔ بھائی اگر آپ اس طرح سندیں مانگیں گے تو ہم کئی واقعات کی اسناد احادیث کی کتابوں سے تو نہیں دکھا سکتے، لیکن یہ وہ چیزیں جو ایگریڈ اپون چل رہی ہیں۔ دراصل بہت سی باتیں ایسی ہوا کرتی ہیں کہ ان کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو ایسی ہوا کرتی ہیں کہ سب لوگ ان کو جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں پڑھوں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب میں نے یہ آیات پڑھی ہیں تو سامنے والا، سننے والا کوئی بھی ہو، بس اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، وہ یہ فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ آیات جو یہ پڑھ رہا ہے وہ کہاں لکھی ہوئی ہیں، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہاں لکھی ہوئی ہیں۔ تو بہت ساری باتیں ایسی ہوا کرتی ہیں کہ ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، اتنی مشہور ہوا کرتی ہیں، وہ حوالے کی محتاج ہی نہیں ہوتی۔ اگر ان کا کوئی حوالہ دے تو حوالہ دینے والا بیوقوف ہے۔ ہاں، بہت سی باتیں ایسی بھی ہوا کرتی ہیں کہ جن کا حوالہ بیان کرنے والا بیان نہ کرے اور آپ کو ان پر تھوڑا سا شبہ ہو کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو سب سے پہلے تو پڑھا لکھا آدمی یہ کرے گا کہ وہ ان کو کتابوں کے اندر کھوجے گا اور مل جائے گی تو بات جھگڑا ختم۔ اور جو پڑھا لکھا نہیں ہوگا وہ علماء کے پاس جائے گا، وہ یہ معلوم کرے گا کہ میں نے یہ بات پہلی مرتبہ سنی، آج تک اس بات کا علم مجھے نہیں تھا کہ یہ بات کتابوں کے اندر موجود ہے، آپ اس کے بارے میں مجھے ذرا تفصیل سے آگاہ کریں۔ علماء کرام اسے تفصیل بتائیں گے اور جھگڑا ختم، حوالہ مانگنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اب ایک شخص ہے کہ جس نے کتابوں کا مطالعہ کیا، کتابوں کے پنے الٹے ہیں، قرآن کریم کو ڈھونڈا ہے، ایک ایک آیت تلاش کی ہے، بہت تلاش تتبع کے بعد، بلکہ بہت کی بھی زیادہ ضرورت نہیں ہے، کچھ تلاش و تتبع کے بعد اسے وہ آیت یا وہ حدیث ملی نہیں ہے، تو پھر وہ معلوم کرے کہ جو آپ نے حدیث بیان کی تھی، وہ جو آپ نے واقعہ بیان کیا تھا، وہ جو آپ نے آیت بیان کی تھی، مجھے تلاش کرنے سے نہیں ملی، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا حوالہ پیش کریں۔ یہ جائز مطالبہ ہے۔ اور جائز مطالبہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے، اس نے اپنے علماء سے جا کر معلوم کیا کہ یہ میں نے بات سنی ہے، آج تک نہیں سنی، پہلی مرتبہ میں نے ایک بات یہ سنی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھے بتایا جائے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، یہ کتابوں کے اندر درج ہے کہ نہیں ہے۔ ایک عالم کے پاس گیا ہے، دوسرے عالم کے پاس گیا ہے، لیکن اسے وہاں سے تشفی بخش جواب نہیں مل پایا۔ اب وہ کہنے والے سے کہہ سکتا ہے کہ وہ جو آپ نے بات بیان کی تھی مجھے بتائیں کہ اس کا حوالہ کہاں ہے، وہ کس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور جو آپ نے اس کا مطلب بیان کیا تھا وہ اس کا مطلب صحیح ہے، درست ہے کہ نہیں ہے، یہ آپ مجھ سے ثابت کریں۔ تو یہ حوالہ مانگنا بالکل جائز اور درست ہے، لیکن جس طریقے سے آج کل بات کرو، 1 گھنٹہ ایک آدمی بیان کرے، 1 گھنٹے میں سینکڑوں باتیں ایسی آئیں گی جن
جو واقعات ہوں گے، جو احادیث ہوں گی، جو قرآن کی آیتیں ہوں گی، اب وہ ایک ایک آیت کا، ایک ایک واقعے کا، ایک ایک حدیث کا حوالہ سامنے پیش کرے تو سامنے سننے والے کو بھی یاد نہیں رہے گی، اور کہنے والے کو بھی اتنا یاد رہنا ضروری نہیں ہے کہ میں نے یہ بات کس کتاب میں کس صفحے پر پڑھی تھی، وہ کیا پورا لیکچر اپنا لکھ کر لائے گا؟ یہ وہاں تو چلتی ہیں باتیں جہاں لیکچر لکھ کر لایا کرتے ہیں، اور پڑھنے والوں کو خود نہیں معلوم ہوا کرتا کہ ہم نے یہ بات کہاں سے پڑھی تھی، اس لیے وہ لکھ لیا کرتے ہیں، اور سامنے والے جب پڑھنے والے کو، کہنے والے کو یاد نہیں رہا تھا تو سامنے سننے والوں کو یہ بات کیسے رہے گی یاد، تو وہ حوالہ پیش کیا کرتے ہیں۔ لیکن قرآن اور حدیث کی زیادہ تر باتیں وہ ہیں جو عام ہیں، مشہور ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، انہیں تلاش کرنا بالکل مشکل نہیں ہے۔ اگر یہ حوالے بازی وہاں بھی کرنے بیٹھ جائیں گے تو وقت کا ضیاع ہے، اور سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ان حوالوں کو تلاش کریں یہ بھی ممکن نہیں ہے، تو دینے والا بھی بیوقوف ہے حوالے، اور مانگنے والا بھی بیوقوف ہے۔ اگر صحیح صورت ہے تو بس یہ ہے کہ تلاش کرنے سے، تھوڑی بہت تلاش کرنے سے وہ حوالہ نہ ملے، تلاش کرنے سے وہ حدیث، وہ قرآن کی آیت اس عام شخص کو معلوم نہ ہو پائے جو قرآن اور حدیث کو پڑھا ہوا نہیں ہے، تو وہ معلوم کرے، پھر پوچھے کہ بھئی یہ بات میں نے پہلی مرتبہ سنی، آج تک کہیں نہیں سنی، یہ کہاں پر لکھی ہوئی ہے، نہ تھوڑی بہت تلاش کے بعد مل سکے تو کہنے والے سے معلوم کر لے، تو یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے، باقی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اگر ایک ایک چیز کا حوالہ لینے لگ گئے، ایک ایک چیز کو معلوم کرنے لگ گئے تو کرو، جاؤ اس بات کا حوالہ لے کر آؤ کہ فجر کے اندر 2 ہی رکعتیں ہوتی ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن کی کون سی آیت سے ثابت ہے کہ فجر کے اندر 2 رکعتیں پڑھنی ہیں؟ ظہر کے اندر 4 رکعت فرض ہیں، یہ کون سی آیت کے اندر لکھا ہوا ہے؟ عصر کے اندر 4 رکعت فرض ہیں، یہ کون سی آیت کے اندر لکھا ہوا ہے؟ یہ 3 رکعتیں مغرب کے اندر جو ہیں، یہ کون سی آیت کے اندر لکھا ہوا ہے؟ عشاء کے بارے میں کون سی آیت کے اندر لکھا ہوا ہے؟ روزے کے بارے میں کون سی آیت کے اندر یہ تفصیل درج ہے کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں پینا، کیا چیز منہ کے اندر لے سکتے ہیں، کیا چیز نہیں لے سکتے؟ مثال کے طور پر پانی لے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تمام کی تمام تفصیلات جب آپ ان کے حوالے نہیں ڈھونڈتے، بس یہ سمجھتے ہیں کہ عوام میں مشہور ہے یہ بات، تو پھر آپ ان دوسری باتوں کے حوالے بھی ڈھونڈنا بند کریں، اور اگر حوالے چاہیے ہی ہیں تو اس چیز کا حوالہ چاہیں جو مشکوک لگے۔ ہر مشکوک اور غیر مشکوک چیز کے حوالے جمع کریں گے تو آپ بھی پریشان ہو جائیں گے، دیندار بھی پریشان ہو جائیں گے۔ اگر آپ ہر ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر سے کہیں کہ جو آپ نے گولیاں اور دوائیں دی ہیں، یہ دوائیں کسی اور کو بھی کسی ڈاکٹر نے دی ہوں اس مرض کے اندر، تو آپ مجھے پہلے یہ ثابت کریں، پھر میں یہ دوا کھاؤں گا، ورنہ تو آپ کی دی ہوئی دوا کو میں نہیں کھاؤں گا۔ تو ڈاکٹر کہے گا بھائی یہاں سے دفان، اور بہت مریض ہیں انہیں آنے دے، تیری ضرورت نہیں ہے، تو اپنی 200 روپے اپنے جیب میں رکھ اور ہماری کلینک سے باہر نکل۔ یہ تو علماء کرام ہیں کہ آپ کی ایمان کی خاطر، آپ کے دین کے بچانے کی خاطر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر آپ کی سمجھ میں بات نہیں آتی۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوتا؟ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حوالے کرنے والے ایسے لوگوں کے حوالے ہو جاتے ہیں جنہیں اپنا حوالہ خود کا معلوم نہیں ہوتا، اور آخر کار ایسے راستے پر چل پڑتے ہیں جس کا کوئی تعلق جنت سے نہیں ہوا کرتا۔ یاد رکھیں، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی صورت کے اندر حوالہ نہیں بیان کیا، بلکہ قرآن اور حدیث کی ایک ایک آیت پڑھنے کا ہر ایک کو حکم نہیں دیا، بلکہ آسان طریقہ بتا دیا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہیں سیدھا راستہ کیسے ملے گا،
اور تم کون سا سیدھا راستہ تلاش کرو. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو یوں فرماتا کہ صراط الذین، وہ راستہ جو قرآن اور حدیث کا راستہ ہو وہ فالو کرنے کی ہمیں ہدایت دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں نہیں ارشاد فرمایا، یوں ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں وہ راستہ عطا فرما، وہ راستہ ہمیں دکھا جس راستے پر وہ لوگ چل کر گئے ہیں جن پر تیرا خاص انعام رہا ہے. اللہ تو نے جن پر اپنے انعامات کی بارش کی ہے، جن سے تو راضی ہوا ہے، جن سے تو خوش ہوا ہے، ان لوگوں کا راستہ ہمیں بھی عطا فرما دے. یعنی تقلید کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، تحقیق کا حکم نہیں دیا ہر ایک کو. جو محققین ہیں، جو منعم بھی ہیں، جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات کی بارش کی ہے، ان لوگوں کے راستے پر چلنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر یوں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور جو میرے راستے کی طرف لوٹ کر آ رہا ہے، جو میرے راستے کی طرف چل رہا ہے، اس راستے پر چل، اس کے راستے پر چل، اس کے پیچھے چل. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو تقلید کا حکم نہیں دیا، بلکہ خاص لوگوں کو تحقیق کا حکم دیا ہے، ہر ایک کو تحقیق کا حکم نہیں دیا. اگر ہر ایک کو تحقیق کا حکم دے دیا جاتا تو پھر اس طریقے کے مسائل پیدا ہوتے کہ نہ کوئی ڈاکٹر بن سکتا تھا، نہ کوئی انجینئر بن سکتا تھا، نہ کوئی اور دیگر کاموں میں مشغول ہو سکتا تھا. سب کو کہہ دیا جاتا کہ تمام کے تمام مولوی بن جاؤ، تمام کے تمام اللہ کے دین کو حاصل کرنے میں ایسے مشغول ہو جاؤ کہ کسی کام کی فرصت نہ ملے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ دنیا کا نظام چلے، کچھ لوگ تحقیق کرنے والے ہوں، باقی ان تحقیق کرنے والوں کے پیچھے چلنے والے ہوں. تو سب کو تحقیق کا حکم نہیں دیا، بلکہ یوں فرما دیا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میرے منعم بھی ہیں، جن پر میں نے انعامات کی بارش کی ہے، جو میرے راستے پر چلتے ہوئے تمہیں دکھائی دے رہے ہیں، ان لوگوں کے راستے پر تم چلو جو اللہ اور اس کے رسول. بس ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ جس شخص کے ہم پیچھے چل رہے ہیں، اس کے اعمال، اس کی باتیں، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی باتوں سے کہیں ٹکراتی تو نہیں ہیں. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کی بات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بات کے خلاف ہے تو اس کے اوپر لات مار دو. اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کے کام صحابہ کرام کے کاموں کے خلاف ہیں تو پھر اس کے اوپر لات مار دو، اس سے ہمارا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. اور اگر وہ شخص ایسا ہے کہ پوری امت کا اجماع ہو، پوری امت اس پر متفق ہو کہ وہ اللہ کا ولی ہے، پوری امت اس کو مانتی ہو، مخالفت کرنے والے بھی مانتے ہوں کہ وہ نیک آدمی تھا ہے اور تھا، اور اس کے موافقین تو اسے مانتے ہی ہوں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، تو پھر ایسے شخص کے پیچھے چلنے والا جنتی ہے. بتاؤ کوئی ایک آدمی اس امت کے اندر ایسا موجود جو کھلا کافر نہ ہو، اسلام کا نعرہ لگانے والا ہو، وہ یوں کہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ گمراہ تھے، نعوذ باللہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سب لوگ اتفاق سے یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے ایک بزرگ ولی تھے، اللہ کے ایک محقق بندے تھے. اب ان کے وہ سیدھے جنت کے راستے پر چلنے والے تھے. مجھے یہ بتائیے کہ ان کے پیچھے چلنے والے وہ جنت میں کیوں داخل نہیں ہوں گے؟ اور پھر قرآن کا اعلان بھی ہے. بہرحال حوالہ صرف وہاں مانگا جائے جہاں آپ کو حوالہ مانگنے کی ضرورت ہو. یہ نہیں کہ ایسا بیان ہو کہ صاحب ایک ایک آیت یہ بیان کی جائے کہ کس صفحے پر لکھی ہوئی ہے، کیا آیت نمبر ہے، ایک ایک حدیث کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ کون سی کتاب کے اندر کون سے صفحے کے اوپر درج ہے. یہ طریقہ نہیں ہے. یہ کہیں بھی کسی بھی اسلامی تعلیم کا، تربیت کا کوئی طریقہ نہیں رہا. مشہور باتوں کو کبھی اس کے حوالے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی. ہاں البتہ ایسی باتوں کی ضرورت پڑتی ہے
جہاں یہ نہ پتہ ہو کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ تلاش کرنے سے، معمولی تلاش کرنے سے نہ مل سکے تو اس کا حوالہ مانگنا یہ طریقہ ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پسندیدہ راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اسی راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس راستے پر اس کے پسندیدہ اور وہ لوگ چل کر گئے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خصوصی انعامات کیے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔